गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 16वां बाब आज हम पढ़ेंगे। पूरा 16वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 16 एंड स्टार्टिंग एट वर्स 1। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तो मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। और अब्राम को मुल्क कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शूर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा, मैं अपनी बीवी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीवी के पास लौट जा और अपने आप को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताईल रोई नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? इसी सबब से उसका कुएं का नाम बैर लही रवि पड़ गया। वो कादिस और बुर्द के दरमियान है। और अब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राम ने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब अब्राम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राम 86 बरस का था। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। A chapter of many wrongs. बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत हो रही हैं इस पूरे बाब में, और हम एक एक करके उनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुई। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मकाम ऐसे आते हैं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सोचते हैं वो फलां वक्त में जो फ़ैसला मैंने लिया था, काश वो ना लिया होता, या वो फलाने वक्त में मेरी ज़िंदगी में जो एक वाक़या हुआ था उसकी वजह से मैं जो कुछ हूँ आज, सब उसी एक वाक़े की वजह से है। तो जब हम रिट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, when we see retrospectively, we analyze the decisions we had taken earlier. Some of them would have borne better results, some would have borne not so good results. लेकिन ऐसे फैसले हम सब अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और फिर कई दफ़ा उन फैसलों के जो नताइज होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सदियों तक चलने वाले होते हैं, वो नस्लों को इम्पैक्ट करते हैं। और ऐसा ही एक फ़ैसला इस बाब में हुआ।
ایک نیا کیریکٹر انٹروڈیوس ہو رہا ہے. وی آر گوئنگ ٹو میٹ نیو کیریکٹر ان دس چیپٹر اینڈ دیٹ کیریکٹر از نیمڈ ہیگر اینڈ دین ہر سن اشمائل. ہماری ملاقات ہاجرہ سے پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے اور پھر ہاجرہ کے بیٹے سے جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. اب کہانی کچھ ایسی ہے کہ پچھلے باب میں ہم نے ابرام کو ڈپریس ہوتے ہوئے دیکھا. وہ خدا سے گلہ کر رہا ہے, خداوند تو مجھے کیا دے گا, تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے, میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرا خانہ زاد دمشقی علی ازر میرا وارث ہوگا. اور پھر خداوند کو اس کو تسلی دینی پڑی کہ نہیں, وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور خدا نے اس کو آسمان باہر لے جا کر آسمان کے ستارے دکھائے اور خدا نے کہا اگر کوئی ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو وہ تیری نسل کو گن سکے گا. اور پھر خدا نے رویا میں ایک عہد باندھا ابرام کے ساتھ اور اس کو اس کی اولاد کا فیوچر بھی بتا دیا سم 400 ایئرز ان ایڈوانس کہ کیا ہوگا اس کی اولاد کے ساتھ. لیکن خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین میں تیری اولاد کو دے رہا ہوں, خداوند اس وعدے پر قائم رہا. تو ابھی تک ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا وہ ابرام کے ساتھ ہوا. ابرام 12ویں باب میں اس کو حکم ملا, وہ اپنی بیوی کو, اپنے بھتیجے کو, سارے اپنے لوگوں کو لے کر اور سے نکلا, وہ کنعان میں آ گیا. پھر اس نے اس کے ساتھ خداوند نے پچھلے باب میں ہم دیکھ رہے ہیں خداوند نے ایک وعدہ کیا, ری ایٹریٹ کیا اپنا وعدہ, اور پھر اس کو اس کے ساتھ ایک عہد باندھ لیا. اور وعدے میں اولاد کا ذکر بہت بہت آیا, یعنی کثرت کی اولاد, بہت زیادہ اولاد دوں گا تجھ سے, میں ایک بڑی قوم بناؤں گا. اب ساری جو کہ بوڑھی ہو چکی ہے اور جو بانجھ تھی جیسا کہ ہمیں پہلے بتایا گیا, ناؤ اٹس ہر ٹرن ٹو گیٹ ڈپریسڈ, کیونکہ جو بھی بات چیت ہوئی ہے خدا کی ابرام کے ساتھ ہوئی ہے, ساری کے ساتھ نہیں ہوئی. ساری کو ابراہم نے ضرور بتا دیا ہوگا کہ خداوند نے یہ کہا, خداوند نے اس طرح مجھ سے وعدہ کیا, خداوند نے اس طرح مجھ سے عہد کیا. لیکن اب چونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے, تقریباً 75 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, شی از کوائٹ اولڈ ناؤ. اور جب بار بار ابرام کے منہ سے وہ یہ سنتی ہوگی کہ خداوند مجھے اولاد دینے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, تو کہیں شاید اس کے ذہن میں, کہیں اس کے دل میں انسیکیورٹی پیدا ہو گئی کہ اس کو تو مل جائے گی اولاد, پتہ نہیں وہ اولاد میرے وسیلے سے ہے یا نہیں ہے. سو آؤٹ آف ہر انسیکیورٹی اس نے ایک فیصلہ لے لیا. اس نے وہ فیصلہ کیا لیا, پہلی آیت سے اگر ہم دیکھیں, اور ابرام کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور پروبیبلی جب یہ بھاگے تو نہیں تھے, خیر قحط سے بچنے کے لیے مصر گئے تھے ابرام اور اس کا خاندان لوط سمیت. اور وہاں سے جب وہ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ابرام نے ساری کو اپنی بہن ڈکلیئر کیا, اور کس طرح پھر خدا نے اس کو فرعون سے چھڑایا, اور فرعون نے ان کو مال و اکرام دے کر وہاں سے رخصت کیا. تو پرابیبلی اس وقت میں یہ لڑکی, یہ جس کا نام یہاں پر ہمیں ہاجرہ بتایا گیا, یہ بھی لونڈی بن کر ہاجرہ ساری کے ساتھ یہاں آ گئی ملک کنعان میں. تو ایک مصری لونڈی ہے. اچھا آپ دیکھیں ذہنی حالت اس وقت اگر ہم تھوڑا سا جج کر سکیں, ساری کی کیا ہے, شی از فیلنگ انسیکیور.
اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں ابرام کے ساتھ تو وعدہ ہو گیا، اس کی تو اولاد ہو جانی ہے، پتہ نہیں وہ مجھ سے ہوگی یا نہیں ہوگی. آئی مائٹ بی لیفٹ آؤٹ آف دا پرومس آف گاڈ. اب اس کے ذہن میں کیا حل آیا؟ اس نے کہا میری ایک مصری لونڈی ہے، اور یہ نیئر ایسٹرن کسٹم تھا اس زمانے کا کہ اگر اولاد نہ ہو بیوی سے تو لونڈیوں کو لے لیا جاتا تھا، کانکیوبائنز کہلاتی تھیں. تو اس نے کہا تم میری مصری لونڈی ہاجرہ کو لے. ایک مصری لونڈی ہے. آپ دیکھیں مصر کلام مقدس میں بدی کی علامت کے طور پر استعمال ہوا. خدا کے لوگ مصر ضرور لے جائے گئے، لیکن خدا ہمیشہ ان کو وہاں سے چھڑا کر لاتا رہا. ایون ابرام گیا مصر، اور پھر خدا ان کو وہاں سے نکال کر لے آیا، سرفراز کر کے واپس لے آیا. خدا نے اس کو ابرام کو پچھلے باب میں بتایا تھا، مصر کا نام تو نہیں لیا گیا تھا، لیکن بتا دیا گیا تھا کہ اس کی اولاد 400 سال تک کسی دوسرے ملک میں غلامی کرے گی. اور مصر کے ساتھ یہ تعلق ہم دیکھتے ہیں. مصر کو ہمیشہ بدی کی، although prosperous، لیکن بدی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا. تو اب ایک بڑی اچھی فلم بن سکتی ہے نا، لو ٹرائنگل ہو گیا یہاں پر. اب تیسرا فریق بیچ میں آ گیا جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تم میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابرام نے ساری کی بات مانی. اب ساری کے ذہن میں جب یہ پلاٹ بنا، یہ اسکیم آئی، تو وہ ابرام کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی دیکھ خداوند نے مجھے تو بانجھ رکھا ہے، مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے. شی از ناٹ ہوپ فل. جو وعدے ابرام سے کیے گئے ہیں ساری ان کو اون نہیں کر رہی. شی از ڈپریسڈ، شی از ڈیجیکٹڈ. شی وانٹ سم کائنڈ آف این ایشورنس ناؤ. اس نے کہا کہ دیکھ میری ایک لونڈی ہے، تو اس کے پاس جا. اور ایک لفظ یہاں پر آ گیا جو بہت امپورٹنٹ ہے، شاید، مے بی. یہ خدا کا فیصلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ویل تھاٹ آؤٹ پلان. اس کے بارے میں کوئی دعا نہیں کی گئی. شاید ساری اس کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کو اس پوری سچویشن میں سے نکلنے کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ملا. پرابیبلی شی ڈڈ ناٹ پرے اباؤٹ اٹ. اس نے کہا شاید ایسا ہو جائے. تو ایک مفروضے کی بنیاد پر اس نے ابرام کے سامنے ایک پروپوزل رکھ دیا. however indecent it was. تو کیا کہا کہ شاید میں تو بانجھ ہوں، خدا نے مجھے بانجھ بنایا ہے. وہ یہ بھول گئی کہ جو خدا بانجھ کر سکتا ہے، اولاد سے محروم رکھ سکتا ہے، وہی خدا اولاد دینے پر بھی قادر ہے. اور تو جا میری لونڈی کو لے، اور شاید اس سے اولاد اس سے میرا گھر آباد ہو، ہمارے گھر میں کوئی بچے آ جائیں، کوئی ہماری نسل آگے چلنے لگے. اور ابرام نے ساری کی بات مانی، اس نے سنی اس کی بات. Now how many wrongs here؟ ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے ساری کی اس وقت. اس کے ذہن میں ایک پلان آیا ہے. دیٹ پلان از کہ ابرام اس کی لونڈی کو لے لے اور اس کے وسیلے سے ان کے گھر میں اولاد آ جائے، میرا گھر آباد ہو. اب کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا دس از اے چیپٹر آف مینی رانگس. ہوا کیا یہاں پر؟
ایک بڑی چھوٹا سا فریز یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے ساری کی بات مانی. بڑی جلد بازی میں، شاید ابراہم بھی اسی بات کا انتظار کر رہا تھا، بڑی جلد بازی میں اس نے ڈیسیجن لے لیا. اس نے یہ نہیں کہا ساری کو کہ میں سوچتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے ٹو تھنک دس تھرو، میں خداوند سے پوچھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اس کے بارے میں، اور دیکھتے ہیں خداوند کی طرف سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے، اور پھر ہم فیصلہ کر لیں گے. نو، ہی جسٹ جمپڈ آن ٹو دیٹ اپرچونٹی. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے نا. اس نے بھی خداوند کی طرف نہیں دیکھا، اس نے دعا نہیں کی، اس نے فوراً سے پیشتر ساری کی بات مان لی. اب یہاں پر آپ کو کچھ یاد ضرور آیا ہوگا. ایک اور بیوی بھی تھی جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئی. شیطان نے اس کے دل میں شک ڈال دیا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس نے پھل کھا لیا، اور لکھا ہے اس نے وہ پھل اپنے شوہر کو بھی دیا، اور وہاں پر بھی شوہر نے کسی قسم کی پس و پیش کیے بغیر وہ پھل کھا لیا. اٹس لائک ایڈن ریوزٹڈ. اور کیا ہوا؟ اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے. another wrong here. خدا کے قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے. خدا نے جو باغ عدن میں ایک قانون بنا دیا تھا، اور یسوع نے اس کو ریفر کیا جب اسے سوال پوچھا گیا، تو یسوع نے ریفر کیا باغ عدن کو. وہاں پر خدا نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو بنایا تھا. Now this is all a formula for disaster. خدا کی رائے نہ ساری نے مانگی، نہ ابرام نے مانگی. اپنے تئیں فیصلہ کر لیا، ایک مفروضے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ شاید اس سے میرا گھر آباد ہو جائے، اور پھر خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ ڈالا گیا. Now do you think God would have liked that? No. اور ہوا کیا پھر؟ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. دیکھیں اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا. وہ اب لونڈی نہیں رہی، وہ تو بیوی بن گئی، برابر ہو گئی. اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے پاس وہ ہے جو ساری کے پاس نہیں ہے، یعنی خدا نے مجھے ابرام سے اولاد دے دی ہے جو ساری کو نہیں ملی، تو لکھا ہے وہ اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. another wrong here. اس کی مالکن نے، اس کی بیوی نے اس پر رحم کھایا تھا، اس کا سٹیٹس بدل دیا، اس کو اپنے شوہر کے پاس بھیج دیا، اور یہ اس امید پر بھیجا کہ اس کی اولاد سے اس کا اپنا گھر آباد ہو جائے گا. یہاں پر تو معاملہ الٹ گیا. سو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اچھا ہے اس کہانی میں. ہر ایک اس میں کہیں نہ کہیں جو بھی برائی ہوئی، اس کے جو بھی نتائج ہوئے، اس میں ہر ایک برابر کا شریک ہے. ہاجرہ مظلوم نہیں ہے. اس نے اپنی بیوی کو حقیر جاننا شروع کر دیا. اب کیا ہوا؟ یہ جو روز کی چک چک شروع ہو گئی گھر میں، نے کہا تھا نا خدا کا بنایا ہوا قانون ٹوٹ گیا، تو فرکشن تو ہونی ہے.
फ्रिक्शन तो होगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। थोड़ा सा ट्रांसलेशन को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। तब सारी ने अब्राम से कहा, ये जो जुल्म हुआ है, यानी जो मुझ पर नहीं, जो जुल्म हुआ है, अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, गलती हो गई है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अब मैं भुगत रही हूँ। लेकिन क्या हुआ? जो भी हुआ उसका जिम्मेदार तू है। ये बड़ी पुरानी कहानी है। एक मैरिटल लाइफ में जब भी कोई चीज़ गलत हो जाए तो कसूरवार हमेशा शौहर ही निकलता है, चाहे उसकी रत्ती बगैर गलती ना हो। अब प्रपोजल किसका था? सारी का। माना किसने? अब्राम ने। लेकिन मेरा ये ईमान है, जोक्स असाइड, मेरा ये ईमान है कि खुदा भी अब्राम ही को कटहरे में खड़ा करता। और क्यों? हाजरा सारी के इख्तियार में थी, लेकिन सारी और हाजरा दोनों अब्राम के इख्तियार में है। तो जिसके पास इख्तियार है उसको, जिसके पास इख्तियार है उसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। लेकिन बाग़ अदन में भी खुदा ने आदम से पूछगिछ की, सांप से नहीं। क्यों? सांप को पहले ही वो आदम के इख्तियार में दे चुका था। तो सांप से पूछगिछ आदम को करनी चाहिए थी। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर अब्राम जो है वो ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ऑफ द हाउस होल्ड। सब लोग उसके इख्तियार में है, सब चीज़ें उसके इख्तियार में है। और एक तरह से सारी ठीक कह रही है, जो कुछ हुआ वो तेरी गर्दन पर है। यू आर द कल्प्रिट। ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, इस आयत को पढ़ के बहुत सारे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि सारी नहीं चाहती थी, इन द फर्स्ट प्लेस वो नहीं चाहती थी कि हाजरा अब्राम की बीवी बने। वो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए उसने अब्राम को ये प्रपोजल दिया था, और उसको ये उम्मीद थी अब्राम ना कर देगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सराय नीडेड दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम कि मेरा शौहर शायद मुझे गले से लगा कर ये कहे कि नहीं, मैं तो किसी और का सोच नहीं सकता। औलाद सेकेंडरी है, मेरे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस तेरी है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन एल्स। तो प्रॉबेबली सारी ने ये सोचकर वो प्रपोजल दिया था कि अब्राम इनकार कर देगा। और ये कोई बईदस के आस बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कई दफ़ा जब हमें किसी बात की एश्योरेंस चाहिए होती है तो हम उसको किसी और पैराए में बयान कर देते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉई हो एक कंपनी में, और उसको कहीं अपनी वैल्यू थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आए तो वो एक बात फैला देता है कि जी मुझे किसी और कंपनी से ऑफ़र हो गई है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका बॉस उसको बुला करके नहीं 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 भाई, हमारा तो तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, कहीं नहीं जाना। वो एश्योरेंस कभी कभी हमें ज़िंदगी में चाहिए होती है। और शायद सारी को भी वो एश्योरेंस अपने शौहर से चाहिए थी, इसलिए उसने उसको जो पैराया दिया वो ये था कि मेरी लौंडी को तू ले ले। लेकिन अब्राम ने तो सेकंड नहीं लगाया। उसने तो सोचा था कि नहीं, उसने कहा लाओ।
تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھ، میں نے اپنی لونڈی تیری آغوش میں دی، اور اب جو اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی ہوں، اور یہ میرے لیے اب بالکل برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں بانجھ تھی، میری اولاد نہیں تھی، وہ سب چیزیں مجھے قبول تھیں، لیکن اب جب مجھے طعنے ملتے ہیں تو وہ مجھے قبول نہیں۔ سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ کون کرے انصاف؟ خداوند۔ فیصلہ لیتے ہوئے خداوند یاد نہیں آیا، ابرام کو آفر دیتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا، اب خدا یاد آیا جب حالات بگڑ گئے، اب جب کانسیکوینسز اس ڈیسیجن کے سامنے آنا شروع ہو گئے تو پھر اب خدا یاد آ گیا۔ وہ کچھ جو ابرام کو پہلے کر دینا چاہیے تھا، اس کو اپنی بیوی کو ری ایشور کرانا چاہیے تھا، اب وہ یہ کام کر رہا ہے۔ 6 آیت دیکھیں۔ ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے اس کے ساتھ کر، میں اس کو دوبارہ تیرے ہاتھ میں کر دیتا ہوں، وہ واپس اپنے پرانی پوزیشن پر آ جائے گی۔ She would again be your maid servant۔ کرنے کو کیا جا رہا ہے ابرام؟ کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو ریورٹ کر رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ریورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ You cannot revert them۔ جب ایک فیصلہ ہو گیا، ایک کام ہو گیا، اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے، وہ رستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابرام نے کہا کہ وہ تیرے اختیار میں ہے، تیری لونڈی ہے، تو جو چاہے اس کے ساتھ کر۔ اور ساری نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ایک پریگننٹ خاتون کو سہارا دیا جاتا، اس کی دلجوئی کی جاتی، اس کا خیال رکھا جاتا، اس پر اس قدر سختی کی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ Another wrong here۔ جب ایک فیصلہ لیا تھا تو اب اس کو دل سے قبول کرنے کا وقت تھا، اس کو اون کرنا تھا اس فیصلے کو، لیکن کیا ہوا؟ اس بیچاری کو بھاگ جانا پڑا گھر سے۔ اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے، اور اس سے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اب خداوند نے انٹروین کیا۔ He was watching all the time۔ اسے نہیں مدد مانگی گئی، لیکن اب خدا کو انٹروین کرنا پڑا، کیونکہ زیادتیوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا، کوئی عام فرشتہ نہیں، خاص فرشتہ، اپنا فرشتہ، ملاخ ہاشم، جبرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ اس کو بیابان میں ملی ایک چشمہ کے کنارے، اور فرشتے نے اسے سوال کیا، تو کہاں سے آئی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ یعنی وہ اب بھی اس کو اپنی مالکن مانتی ہے۔ اچھا، اب جب فرشتے کو دیکھا ہوگا ہاجرہ نے، تو ہاجرہ کی ہمت بند گئی ہوگی کہ چلو اب تو خدا کی طرف سے مدد آ گئی، اب تو کوئی ایسا حل نکل آئے گا کہ میں سرخرو ہو جاؤں گی، شاید میری بیوی کو میرے سامنے سر جھکانا پڑ جائے۔ لیکن بہت دفعہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس سچویشن میں سے بھاگیں نہیں، بلکہ اس سچویشن میں رہتے ہوئے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ شاید ہاجرہ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ خدا اس کو یہ انسٹرکشن دے گا جو آگے درج ہے۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ جو غلطی کیا ہوئی تھی کہ تو نے اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھنا شروع کر دیا،
Now, to put that wrong right, to put matters straight, you have to go and submit yourself to the authority of your mistress. واپس جا, اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کر دے. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں. اب ایک وعدہ ہے, اس کو ایک سیکنڈری وعدہ سمجھ لیں. وہ ایک بڑا وعدہ جو ابرام سے کیا گیا تھا اس کی اولاد کے بارے میں, اب یہ ایک نیا ٹرن لے لیا سٹوری نے. اب اس کا ایک سپلیمنٹری وعدہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. 10ویں آیت. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا, یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. یہ وعدہ کس کے ساتھ کیا گیا تھا؟ ابرام کے ساتھ کیا گیا تھا. کسی اور اولاد کے لیے کیا گیا تھا, لیکن اب چونکہ یہ بھی ابرام کی اولاد ہے, خداوند اس سے وہی وعدہ کر رہا ہے. اور خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. یہی وعدہ بار بار ابرام کے ساتھ ہوتا رہا, یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. ریت کے ذروں کی بات ہوئی تھی ابرام سے, آسمان کے ستاروں کی بات ہوئی تھی. اور خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا, اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. اشماعیل, شما, خدا نے سن لیا میری التجا کو, خدا نے سن لیا. خداوند کے فرشتہ نے کہا تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل یا اشماعیل جو عبرانی میں رکھنا, کیونکہ خداوند نے تیرے دکھ کو دیکھا, تیرا دکھ سن لیا. وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا. He will be a wild man. Not wild in the sense that he would live in jungles or forests. اس انداز سے نہیں ہوگا. وہ گورخر کی طرح آزاد ہوگا, وہ اپنی مرضی پر چلنے والا ہوگا. جیسے تو اپنی مرضی سے اپنی مالکن کا گھر چھوڑ کر آئی ہے, تیرا بیٹا بھی اپنی مرضی کرنے والا ہوگا. اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے, اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. سے کیا کہا جا رہا ہے یہاں؟ وہ زوراور ہوگا, اپنی مرضی کا مالک ہوگا. اینڈ وی نو اسماعیل از دا فادر آف دی عربس. وہ عربیوں کا خدا ہے, عربیوں کا باپ ہے وہ. اور آپ اگر دیکھ لیں تو وہی باپ کی خصوصیت اس قوم میں بھی ہے. دے آر وائلڈ ان دا سینس کہ وہ اپنی مرضی پر چلنے والے لوگ ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سبڈیو دیم, ہے نا. ان کو کنٹرول کر کے رکھنا, ان پر اختیار جتانا, ان پر قابض ہونا, ان کو محکوم بنانا بہت مشکل ہے. دے ہیو اے ول آف دیئر اون. اور کیا بتا دیا گیا؟ اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے. And isn't that true? Isn't that true? اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. بھائیوں سے مراد اسحاق ہے. This is the foundation. Again, we are looking at the book of foundation. This is the foundation of the Arab-Israel conflict. کب شروع ہوا یہ؟ ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوا, اس کی پیش گوئی کر دی گئی. کب تک چلے گا؟ کم از کم آج تک تو چل رہا ہے, اور شاید رہتی دنیا تک چلے گا.
کتنے لوگ مارے گئے اس ایک کانفلکٹ کی وجہ سے، اس ایک قضیے کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے کتنی قیمتی جانیں گئیں، کتنی املاک کا نقصان ہوا۔ اسی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جن کے کانسیکوینسز، جن کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں، وہ نسلوں پر محیط ہوتے ہیں، اور یہ کانفلکٹ جو ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہوا، یہ آج تک لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اب دیکھیں کچھ عربز ہیں کچھ عرب کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سائیکی ہی میں نہیں ہے۔ یہ کانفلکٹ چونکہ it was divinely predicted, it is going to stay. Far-reaching consequences of certain decisions. آج تک یہ ختم نہیں ہوا۔ وہ جن قوموں کا ذکر ہم نے پچھلے باب کی آخری آیت میں پڑھا تھا نا، کنانی جو قومیں تھیں، سب ختم ہو گئی۔ عرب اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اسرائیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پہلے دن سے جنگ جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گی۔ So this is where it all began. اور ہاجرہ نے خداوند کا، جس نے اس سے باتیں کی، عطائیل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ تو نے میری حالت کو اس بیابان میں بھی دیکھ لیا۔ عطائیل روی، اور اس کنویں کا نام اس نے بیر لہی روی رکھا۔ وہ قادس اور برد کے درمیان ہے، اس میں بھی بڑا جھگڑا ہے کہ کیا وہ زمزم کا کنواں ہے یا یہ کنواں کہیں اور تھا۔ بائبل کی جیوگرافی کے مطابق this was somewhere else. لیکن جن کا باپ ہے اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ کہیں اور تھا، اور یہ کانفلکٹ بھی ریزالو ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے آپ کتنی بحث کر لیں، کتنے دلیلیں دے لیں، یہ کانفلکٹ بھی کبھی ریزالو نہیں ہوگا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس قسم کی بحثوں میں نہ پڑا کریں کہ جی وہ کنواں یہاں تھا یا وہاں تھا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ کنواں تھا، اور اس کنویں پر خدا کا فرشتہ ہاجرہ سے ملنے کو آیا۔ That is important. اور ایک نہایت خوبصورت پیغام دے گیا، اور ابرام سے ہاجرہ کے بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ 86 years old now. So by default, Sarai is 76 years old. اب چونکہ ایک زندگی جنم لے چکی تھی ایک ماں کے پیٹ میں، خدا نے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا۔ وہ بھی چونکہ ابرام کی اولاد ہے، اس لیے خدا نے اس کو بھی برکت دے دی، کیونکہ برکت تو ابرام کی تھی، خدا نے اس کو بھی برکت دے دی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام وہی رکھا جاتا ہے جو فرشتے نے دیا تھا، اور ہمیں ابرام کی ایج بھی بتا دی جاتی ہے۔ Now this is a chapter of wrongs. A lot of things went wrong. اور ان سب رانگ سے کوئی اچھائی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ ایک مرد کی
کی 2 بیویاں ہوں یا ان سے زائد بیویاں ہوں. خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں شاید کی بنیاد پر. مے بی دس ول ہیپن. اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے دیکھیں خدا کتنا قریب ہے، اس کی کاؤنسل، اس کی ایڈوائز، اس کی رائے ہمارے کتنے قریب ہے. ہاجرہ نے تو شاید پکارا بھی نہیں تھا کہ خدا کا فرشتہ اس کی مدد کے لیے آ گیا. اگر ساری کے ذہن میں یہ بات آئی بھی تھی، اگر اس کو خداوند کے سامنے رکھ دیتی، حالات کچھ اور ہوتے. ساری نے جب پروپوز کیا ابرام کو، ابرام تھوڑا سا وقت لے لیتا، خدا سے دعا کر لیتا، خداوند کے فیصلے کا انتظار کر لیتا. اس نے بھی نہیں کیا. ہاجرہ اس کو اپنے مالکوں کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتی اور اس غرور میں، تکبر میں نہ پڑتی تو کانسیکوینسز بہت فرق ہو سکتے تھے. لیکن یہاں پر ون رانگ آفٹر دی ادر، اور ایک سلسلہ چلتا چلا گیا، اور وہ اس کے کانسیکوینسز ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا بھگت رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وی آر ناٹ انوالوڈ ڈائریکٹلی ان ٹو دیٹ. اور یہ مسئلہ چلتا رہے گا. All we can do is to pray for both the nations. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.